बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमल का स्पेशलिस्ट अलशिफा आज अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में होने वाली एलर्जी, आँखों की एलर्जी के मुतालिक बताऊँगा और इससे जो आम तौर पर मसाइल पैदा होते हैं या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उनके बारे में आपको मैं आगाह करूँगा। तो इस सिलसिले में यह है कि बच्चों में एलर्जी आम तौर पर 4-5 साल की उम्र से लेकर 20 साल के बच्चों में पाई जाती है। ये आम तौर पर शुरू होती है छोटी उम्र में और आहिस्ता आहिस्ता या तो ये कम हो जाती है या कुछ सालों के बाद ये छोड़ जाती है। तो लेकिन ये बड़ा तकलीफ़ देह अरसा होता है जब तक ये रहती है बच्चों में। तो आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश और जलन, पानी आना, आँख में तकलीफ़ होना, नज़र का धुंधला हो जाना और इवन आँख में काफ़ी दर्द का होना भी पाया जाता है। तो ये कंडीशन हमारे गर्म इलाकों में ज़्यादा होती है। आम तौर पर ये मौसम बहार से शुरू होती है और गर्मियों तक रहती है, इसलिए इसका नाम जो दूसरा नाम है इसको स्प्रिंग कटार भी कहते हैं, वरना इसको वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस का नाम दिया जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। और इसका दूसरा नाम स्प्रिंग कटार भी है क्योंकि ये मौसम बहार से शुरू होकर आगे चलती है। तो मौसम बहार में तो चूँकि फूलों का मौसम होता है तो फूलों के पोलन्स की वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा गर्द गुबार होता है और जो पॉल्यूशन होती है उन ज़रात से भी ये काफ़ी यानी हो सकती है। ये बच्चों में इसमें जो प्रॉब्लम होते हैं आँख की तकलीफ़ के अलावा कंजक्टिवल यानी कंजेशन और रेडनेस के अलावा बाज़ औक़ात कार्निया के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं जो कि कार्निया के ऊपर वाले हिस्से में आमतौर पर मिलते हैं हमें। तो इनको हम शील्ड अल्सर भी कहते हैं और अल्सरेटिव वर्नल केराटिटिस भी कह सकते हैं। तो ये शील्ड अल्सर जो है ये कार्निया के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं और ये आमतौर पर जो आँख के अपर लिड में अंदर की तरफ जो पपली बन जाते हैं उनकी रबिंग की वजह से कार्निया को पर अल्सर बन जाते हैं। यानी आप आम सादा ज़ुबान में ये समझें कि आँख के अपर लिड में ऊपर वाला छप्पर है उसके अंदर नीचे से ये कुकरे टाइप बन जाते हैं जो कि बड़े बड़े दाने होते हैं। तो वो जब कार्निया को रगड़ते हैं, मलते हैं, टच करते हैं तो उनके वजह से कार्निया के ऊपर जो काला हिस्सा है आँख का इसके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें यानी बच्चों को जो एलर्जी के बच्चे हैं उसके ऊपर सफ़ेद निशान नज़र आ सकता है। तो ये एक्चुअली इसी वर्नल कंजक्टिवाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी एलर्जी की कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ये निशान बन सकते हैं। बाज़ औक़ात ये अल्सर नहीं होता, वहाँ पे सफ़ेद निशान होता है जिसे हम कार्नियल प्लेक कह सकते हैं। तो कार्नियल प्लेक्स भी इसी तरह बनते हैं कि जो कार्निया की सुपरफिशियल जो लेयर है एपिथेलियम उसको रगड़ चुके ऊपर वो पपीली जो है वो रगड़ रहे होते हैं तो उसमें वो एपिथेलियम उतर जाती है, उसकी यानी हम उसको कहते हैं मैक्रो एरोजन हो जाती हैं। एपिथेलियल मैक्रो एरोजन की वजह से वहाँ पे जो हमारे मुकस सक्रीशंस हो गए एलर्जी की वजह से और टीयर्स के कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स ये मिलकर वहाँ पे थिक एक्सुडेट बना देते हैं जो कार्निया के ऊपर अटैच हो जाता है। तो इनको हम वर्नल कार्नियल प्लेक्स भी कहते हैं। तो कार्निया के ऊपर प्लेक्स बन जाते हैं जो वो भी वाइट की शक्ल के होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अटैचमेंट है चूँकि ऊपर होंगे तो वो थोड़े से उभरे होते हैं कार्नियल प्लेक जो है। और जो अल्सर है अगर एलर्जी की वजह से
تو وہ السر جو ہے وہ تھوڑا ڈیپ ہوگا، اور کارنیا کی جو اوپر والا حصہ ہے اس میں سپرفیشل سرفیس آف دا کارنیا جو ہے وہ چھلی ہوئی ہوگی اور رف ہوگی، اور وہاں پہ زخم سا ہوگا جو کہ ایک وائٹ شکل میں ہوگا۔ تو یہ زخم جو ہے اس کو ہم یوزولی چیک کرنے کے بعد ہم اس کو سٹیرائڈ سے اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن بغیر کنسلٹیشن کے ہم ایڈوائز نہیں کریں گے کہ آپ لوگ یا کوئی بھی سٹیرائڈ شروع کر لے۔ اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کارنیل انفیکشن ہو جس کو اگر آپ سٹیرائڈ دیں گے تو وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس لیے اس کو کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر چیک کرے، اس کے بعد وہ ایڈوائز کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اینٹی بائیوٹک دے، یا ہو سکتا ہے اگر وہ کارنیل السر ہے ڈیو ٹو ورنل کٹار تو وہ پھر اس کو سٹیرائڈ سے ٹھیک کرے گا۔ اور اس کے علاوہ کارنیل انوالومنٹ ہے، اس میں کارنیا کے اوپر باہر والے حصے میں جہاں پہ یعنی کارنیا اور اس وائٹ کا جو جنکشن ہے جسے ہم لمبس کہتے ہیں، وہاں پہ بھی دانے سے بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر جب دانے یہ نرم ہوتے ہیں یا خشک ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر وہاں ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے، جسے ہم مطلب سکار فارمیشن کہتے ہیں۔ تو یہ سکار فارمیشن عام طور پر یہ کارنیا کے باہر والے حصے میں اور لمبس کے اندر بعض اوقات ایک رنگ کی شکل میں، ایک دائرے کی شکل میں، جس طرح میری ایک ویڈیو بھی آرکس سینیلس کی، تو آرکس سینیلس کی شکل کا بچوں میں ورنل کٹار الرجی کے والے بچوں میں یہ ایک قسم کی ایک رنگ بن جاتی ہے لمبس کے اندر، کالے کارنیا کے باہر والے حصے میں ایک رنگ سی بن جاتی ہے، جو کہ ایکچولی اس ہیلنگ پروسیس کی وجہ سے ہے، جو یہاں کے الرجی کی وجہ سے جو نشان بن گئے تھے اور دانے بن گئے تھے، جب وہ ہیل اپ ہوتے ہیں تو یہ ایک رنگ سی بن سکتی ہے، تو جس کی ریزمبلنس جو ہے وہ آرکس سینیلس سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کی یہ کمپلیکیشنز ہیں ورنل کٹار کی۔ اس کے علاوہ بچوں میں یہی جو ورنل الرجی کا پرابلم ہے، اس میں کیونکہ سٹیرائڈز عام طور پر بہت یوز ہوتے ہیں، لوگ تو عام طور پر میڈیکل سٹور سے جا کر دوائی لے لیتے ہیں اور ڈالتے رہتے ہیں، تو سٹیرائڈز کا جو مس یوز ہے بہت ہوتا ہے۔ پھر اس میں کویکس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی سٹیرائڈ دیتے ہیں۔ ایون جو بعض ڈاکٹر جو ٹرینڈ نہیں ہیں یا اسپیشلسٹ نہیں ہوتے اور آنکھوں کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح کی کوئکری ہے، تو وہ لوگ بھی سٹیرائڈ بہت زیادہ دیتے ہیں بچوں کو، اور لوگ بھی ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ ان سے وقتی طور پر سٹیرائڈ سے آرام آ جاتا ہے۔ اور ان سٹیرائڈ کے استعمال سے دو تین مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو بعض اوقات بچوں میں آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، جسے ہم گلاکوما کہتے ہیں، کالا موتیا کہتے ہیں، تو کالا موتیا سٹیرائڈ کے مس یوز کی وجہ سے، زیادہ ڈالنے کی وجہ سے کالا موتیا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات سٹیرائڈ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے سفید موتیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ سٹیرائڈ بہت استعمال کر رہے ہیں اور الرجی کا پرابلم بھی ہے تو بچے عام طور پر آنکھ کو ملتے ہیں، رگڑتے بھی ہیں، پلس سٹیرائڈ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کرٹوکونس جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے ان بچوں میں، یعنی ورنل کٹار کے کیسز میں الرجی، آنکھوں کی الرجی والے بچوں میں کرٹوکونس بہت عام پایا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو آنکھ کا ملنا، بچوں کو ملتے ہیں الرجی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ سٹیرائڈ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں پہلے، اور الرجی کی، بچوں میں الرجی کی پوری ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کمپلیکیشنز کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔
تو یہ اس طرح کی کمپلیکیشنز میرے پاس کئی ایسے کیسز آ چکے ہیں جن میں کالا موتیا تھا. ایک آنکھ ان کی کالا موتیا کی وجہ سے نظر ان کی ضائع ہو چکی تھی اور دوسری آنکھ میں نظر اچھی تھی، اس کا ہمیں کالا موتیا کا آپریشن کرنا پڑا. میں کئی ایسے بچوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے میں کالا موتیا کے آپریشن کر چکا ہوں، جن کو سٹیرائڈ کی وجہ سے کالا موتیا بنا. وہ الرجی کے کیسز تھے اور بہت لمبے عرصے سے سٹرانگ قسم کے سٹیرائڈز وغیرہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور ان سٹیرائڈ نہ ڈاکٹر صاحبان نے ان کو پریشر چیک کیا، نہ ان کا پردہ دیکھا، حتیٰ کہ ان کی نظر ایک آنکھ کی تقریباً بند ہوئی. پیرنٹس کو فکر ہوا، پھر ہمیں دکھایا تو ہم نے نوٹ کیا، چیک کیا تو اس میں پریشر بھی بہت زیادہ تھا اور پیچھے ڈیمیج بھی بہت زیادہ تھا. تو ان کو پھر ہمیں کالا موتیا کا آپریشن کرنا پڑا، گلاکوما سرجری کرنی پڑی. اور ایون پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک بچہ آیا ہے جو کہ سٹیرائڈ یوز کر رہا تھا کئی سالوں سے، اور اس کی عمر بھی ابھی کوئی 10 سال ہے. تو اس کو سفید موتیا بھی ہو گیا ہے اور کالا موتیا بھی اس کو ہو چکا ہے. تو دونوں چیزیں، سفید موتیا اور کالا موتیا. آنکھ کا پریشر تقریباً 45 اور 55، اتنا زیادہ آنکھ کا پریشر. تو لامحالہ اس میں ہمیں دونوں آپریشن کرنے پڑیں گے، کالا موتیا کا بھی آپریشن ہوگا، سفید کا بھی ہوگا، تب جا کے ان کی نظر بچے گی. اور نظر بھی وہ بچے گی جو بچ چکی ہے. جو نظر پہلے ضائع ہو چکی ہے کالا موتیا کی وجہ سے، وہ واپس نہیں آ سکے گی. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں. میرے پاس پیرنٹس کے فون بھی آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دوں اور اویئرنیس دوں. تو بعض اوقات کالے کارنیا کے اوپر، کالے حصے کے اوپر وائٹ دھبا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس کو، جس کی وجہ سے مجھے پوچھتے ہیں. تو اس سلسلے میں عام طور پر ہو سکتا ہے یہ کارنیل السر ہو یا کارنیل پلیک ہو یا کارنیا کے باہر والے حصے پر لمبس پر پپلی فارمیشن ہوں یا کچھ سکارز وغیرہ بن رہے ہوں. لیکن ان سب کا جو بہتر حل ہے وہ آپ اپنے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. پہلے وہ ڈائگنوز کریں گے اور اس کے بعد علاج شروع کریں. کیونکہ اگر وہ ڈائگنوسس نہیں ہوتا اور خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ پھر سٹیرائڈ کے استعمال سے بڑھ نہ جائے. تو اس میں ہمیں سٹیرائڈ کا استعمال کرنا تو پڑتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ہو، اور اس میں لائٹ قسم کی جو سٹیرائڈز ہیں وہ استعمال کیے جائیں. سخت والے جو پوٹنٹ سٹیرائڈ ہیں، جو سٹرانگ زیادہ ہیں، ان کو استعمال کرنے سے زیادہ چانس ہوگا کہ سٹیرائڈ کی وجہ سے گلاکوما پیدا ہو یا کیٹریکٹ فارمیشن پیدا ہو. تو یہ چیزیں دھیان رکھنا ضروری ہے. باقی اس میں کچھ سیف دوائیاں ہیں، مثلا ماسٹ سیل سٹیبلائزرز ہیں جس میں سوڈیم کروموگلائکیٹ ہے. اس طرح کی دوائیاں ہم دے سکتے ہیں، وہ سیف ہیں، ان کا نقصان کوئی نہیں ہے. یا ہم قطروں کی شکل میں اینٹی ہسٹامینز ہیں، اینٹی الرجک دوائیاں ہیں کچھ، وہ ہم دے سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں اس سے تھوڑی سخت دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، مثلا جس میں ٹاپیکل سائکلوسپورین ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ڈاکٹر کی ایڈوائس سے ہی دی جا سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ چیز تو آپ جان سکتے ہیں کہ سٹیرائڈ کا استعمال کرنا بھی ہو تو تھوڑا عرصے کے لیے کریں، اس کو ٹیپر کریں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو میڈیسن ہیں، مثلا ماسل سٹیبلائزرز ہیں، اس طرح کی میڈیسن آپ لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، وہ پر مستقل بھی ڈالتے رہیں گے اور اس سے الرجی کنٹرول رہتی ہے، تو اس سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں خاص طور پر ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ تو میڈیسن کا استعمال ہے اور احتیاطیں ہیں، لیکن خاص طور پر جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرہیز تو کر سکتے ہیں. پرہیز میں یہ ہے کہ ڈسٹ میں بچوں کو نہ جانے دیں، اپنے ہاتھ ان کے صاف رکھیں، اور خاص طور پر
جو پولوشن والے ایریاز ہیں گرمی میں نکلیں تو اوپر کور کریں، سن گلاس استعمال کریں، تاکہ ان کو جو باہر کی جو فاگ ہے یا وہ جو سموگ ہے یا جو الرجی کی جو پولوشن کی جو ایلیمنٹ ہیں، ڈسٹ ہے، آندھی ہے، تو وہ آنکھ کے اوپر اس اٹیک نہ کرے، اندر نہ جائے۔ سن گلاسز کا استعمال کرائیں، آنکھوں کو بار بار دھوئیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور باقی یہ ہے کہ سیف دوائیوں کا استعمال کریں۔ بچوں کو اگر اس طرح کا موسم ہے تو باہر نکلنے نہ دیں۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر کرنے سے جو ہے کافی ساری بچت ہو جاتی ہے، یعنی کافی سارے اپنے آپ کو آپ سیو کر لیتے ہیں، اور باقی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پھر دوائی کے ساتھ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ایک مشکل پیریڈ کو گزارنا ہوتا ہے۔ سیف دوائیوں کے ساتھ ہم اس مشکل وقت کو گزارتے ہیں، پاس آن کرتے ہیں، اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سیف دوائیں استعمال کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی نقصان یا پرابلم ہو جائے گا، اس میں پھر ہم نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لیکن اگر ہم سیف دوائیوں کے ساتھ اور تھوڑی پرہیز کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ مشکل وقت جو ہے یہ پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد الرجی اپنا یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، بعض اوقات کئی سالوں میں یہ چھوڑ جاتی ہے، بعض کئی مہینوں میں چھوڑ جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ چھوڑ جائے گی۔ لیکن جب تک یہ الرجی موجود ہے یا آنکھ میں تکلیف ہے تو ہم اس کو سیف دوائیوں کے ساتھ کنٹرول رکھیں۔ باقی اگر بچے کی آنکھ میں درد زیادہ ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اسٹرانگ سٹیرائڈ یوز کریں تو ہم ان کو بروفین وغیرہ سیرپ دے سکتے ہیں درد ہے تو۔ اس کے علاوہ آپ ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھو سکتے ہیں بار بار، اور ٹھنڈی ٹکور کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈی باٹل فریج میں پڑی ہوتی ہیں، آنکھ بند کر کے آنکھ کے اوپر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس سے ٹھنڈک آنکھ کے اندر جائے گی اور آنکھ کو سکون بھی ملے گا، اور خارش اور الرجی جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اورل بائی ماؤتھ، یعنی آپ کوئی اینٹی الرجک سیرپ کوئی دے سکتے ہیں بازار سے لے کر ڈاکٹر کی ایڈوائس سے۔ کبھی کبھار جب زیادہ اٹیک ہو، زیادہ تکلیف ہو تو اینٹی الرجک سیرپ بھی آپ بچے کو پلا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مشکل وقت ہوتا ہے، اس کو آپ نے گزارنا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ بیماری چھوڑ جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق اس پہ عمل کریں، اور تاکہ اپنے بچے کی آنکھوں کی نظر کو محفوظ کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ اس پہ عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔